आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल सियासी उठक बैठक क्या कोई रंग लाएगी? और दहशतगर्दों के खात्मे पर तो जोर है, दहशतगर्दी का खात्मा कौन करेगा? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। लोग अब एक्शन प्लान को एक्शन में ढलता हुआ देखना चाहते हैं। थोड़ा मोमिन जरा मुनाफिक हूँ, मैं भी माहौल के मुताबिक हूँ। कौम इत्मीनान रखे, क़यादत जाग रही है। मुझको वज़ारत आला का मनसब कौम की खिदमत के लिए दिया गया है। मुझ पर फर्ज है कि दहशतगर्दी के मर्ज का इलाज करूं। दहशतगर्दी को खत्म करने और फितना फैलाने वाली तंजीमों के खात्मे का आगाज हो गया है और अब वक्त आ गया है कि हतमी फैसला कर लिया जाए। ये बातें, ये दावे, ये अज़्म हमारे वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। शायद सही कहा जा रहा था कि 16 दिसंबर 2014 के बाद का पाकिस्तान, सानह पेशावर के बाद पाकिस्तान बदल गया है, चूंकि ये अज़्म और हौसला इससे कबल देखने में नहीं आया। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि देर आए दुरुस्त आए, बल्कि ये कहूंगी कि काश कुछ दिन पहले, काश कुछ हफ्ते पहले, काश एक माह पहले और काश 16 दिसंबर से पहले ये सब सोच लिया जाता, ये सब कर लिया जाता, ये इत्तफाक राय हो गया होता तो बहुत कुछ आज हमारे पास होता, हमारे बच्चे हमारे पास होते, हमारे साथ होते। बहरहाल अब ये तय हो गया है कि दहशतगर्दों को मजीद वक्त नहीं देंगे, उनको चैन से नहीं जीने दिया जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मैदान में मारना है और अदालतों के जरिए फांसी पर लटकाना है और इस काम के लिए कौमी इत्तफाक राय से बनाई जा रही हैं फौजी अदालतें। अब सवाल ये है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ये पॉलिसी, ये फौजी अदालतें कितनी कामयाब होंगी? और सवाल ये भी है कि ये सब तो दहशतगर्दों का हल है, दहशतगर्दी का क्या हल निकाला जा रहा है? वो सोच जो दहशतगर्द पैदा कर रही है उसका क्या हल निकाला जा रहा है? क्या जो इत्तफाक राय इस वक्त हमारी सियासी जमातों में नजर आ रहा है वही इत्तफाक राय मजहबी जमातों में पैदा हो सकता है? क्या उलमा एक कदम आगे आने के लिए तैयार हैं? क्या दहशतगर्दों की तारीफ पर यानी डेफिनेशन पर हमारी सियासी और मजहबी क़यादत का इत्तफाक हो चुका है या अभी भी कहीं इबहम है? और सबसे अहम बात यह कि तमाम इक़दामात की मुद्दत 2 साल तय की जा रही है। क्या हम 2 साल में ये जंग जीत लेंगे या एक जद्दोजहद मुसलसल है ये? इस बारे में हम बात करेंगे और आज हमें ज्वाइन किया है फैसल रजा आब्दी साहब ने, वॉइस ऑफ शुहदा हैं, और PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अफजल साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। अच्छा फैसल रजा आब्दी साहब, आपसे मैं शुरू करती हूँ। 16 दिसंबर के बाद दहशतगर्दों से लड़ने के लिए प्लान्स बनाए जा रहे हैं, इत्तफाक राय हो रहा है, APCs बुलाई जा रही हैं। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि हमारी पूरी कौमी क़यादत, APC में बैठे हुए बड़े बड़े नाम, ये दहशतगर्दी की जो डेफिनेशन है इस पर मुत्तहिद हो चुके हैं, इनका इत्तफाक हो चुका है, इन सबको पता चल गया कि दहशतगर्दी है क्या? इत्तफाक की हद तक तो हम कह सकते हैं कि ये मुत्तहिद हैं। और मैंने आपसे कहा था कि 2 सूरतें आएंगी सामने, या तो ये सब यकजा हो जाएंगे तो भी डेफिनेशन के ऊपर दहशतगर्दी, डेफिनेशन तो हम आगे आ जाएंगे ना। नहीं, मैं उसी का पूछ रही हूं। आपको 2 रास्ते बता रहा हूँ। डेफिनेशन इनके लिए आया मैं, ये जो ढूंढ रहे हैं सवाल है मेरा, डेफिनेशन मैं बताऊंगा। मैं तो इस पर तकरीबन 6 साल से पूरी रिसर्च लेके डे बाय डे आपके साथ चला। मैं आपको एक अर्ज करूं कि मैंने आपको बताया था 2 सूरतें होंगी, या तो ये सब यकजा होंगे तो भी पाकिस्तान बचेगा और हम ताउन करेंगे, ठीक है। और अगर ये यकजा नहीं हुए तो हम मिलिट्री की तरफ ले जाएंगे और तब भी पाकिस्तान बचेगा। तो पाकिस्तान तो बचना है इंशाल्लाह। बहरहाल ये जाग गए, हमारा ताउन का भी आगाज हो गया। जैसे इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स का ऐलान किया, हमने अपने ताउन का आगाज किया। बेसिकली मिलिट्री कोर्ट मार्शल लॉ, मार्शल का कानून, मार्शल का एक अपना कानून है जो आपके कानून से कतन मुख्तलिफ है, ठीक है। उनकी एक अपनी अदालतें हैं, उनके अपने एक तरीकेकार हैं, उस पर भी आगे चल के हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको इस मैं पहले डेफिनेशन पे आना चाहूंगी, फिर मिलिट्री कोर्ट्स पे भी आते हैं। डेफिनेशन बताएं क्या ये सब? पहले आप पूछ लें गवर्नमेंट की नजर में क्या डेफिनेशन है। तो वो पूछती हूं, उनसे सारे सवाल होंगे। आई वांट टू नो फर्स्ट। मैं करती हूं सवाल, आपकी नजर में डेफिनेशन पे हो चुके हैं ये सब मुत्तहिद? डेफिनेशन तो ये ढूंढ रहे हैं, दहशतगर्द होता क्या उसकी डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं। मैं जो डेफिनेशन आपको बताऊंगा ना उसमें कोई फिका है, ना कोई मसलक है, ना कोई मजहब है। क्या ये जरूरी नहीं है कि दहशतगर्दी की जंग शुरू करने से पहले आप इत्तफाक राय तो कर लें? इत्तफाक राय की अब आपको जरूरत अगर मगर और ये इख्तिलाफ, इसकी गुंजाइश नहीं रह जाती ना। गुजारिश करूँ ना, हमारा जो इन सियासतदानों का जो काम था वो यहीं तक था।
اب آپ اس کام کو جو ہے نا صرف ایک ایز اے گورنمنٹ کے عوام میں جائیں, عوام کو اس میں پریولیج کریں, لیکن باقی کام جن کا اب شروع ہو رہا ہے نا ان کو ان کا کام کرنے دیں, اس میں کوئی سویلین نہیں. آپ کی نظر میں ڈیفینیشن کیا ہے دہشت گردی؟ میں پہلے گورنمنٹ کی سنوں گا. چلیں رانا صاحب ڈیفینیشن سے بتا دیں. میری نظر میں جو ڈیفینیشن ہے جو پاکستان کی ریاست کو جو چیلنج کرتا ہے, ہمارے آئین کو جو چیلنج کرتا ہے, آئین کے اندر ہمارے عوام کی اور ریاست کی پروٹیکشن ہے, جو اس کو چیلنج کرتا ہے, اس کو نہیں مانتا, وہ دہشت گرد ہے, اور ود آرمز جو آتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس بات پر کسی کو بھی ابہام نہیں ہونا چاہیے. تو کیا سارے ابہام دور ہو گئے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, ایک جمہوری ملک کے اندر رائے کا اختیار آپ ختم نہیں کر سکتے, ایک پیج پہ ساروں کو نہیں کبھی لا سکتے, لیکن اب جب آپ فوکسڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ آج اس ریاست کو خطرہ ہے اس بات سے, تو پھر وہ اکٹھے ہیں, لیکن ان کے اندر کسی کی نرم گوشہ ہے, کسی کا وہ ہے. اب یہ اتفاق رائے, پھر فوجی عدالتوں میں ہر بندے کا ٹرائل ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ میجورٹی کا ڈیسیشن لے رہے ہیں, آپ آج سارے اکٹھے ہیں, آپ کو بہت خوبصورت نظر آ رہے ہیں کہ سب لوگ اکٹھے ہیں, میجورٹی ہے, اور میجورٹی کو ہم مینٹین کریں گے, اور یہ پاکستان کی ریاست جو ہے بالکل ٹھیک, اس کے لیے سب اکٹھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ نے جو کہا کہ ابہام نہیں ہے, ایک طرح سے میجورٹی کا یہی فیصلہ ہے, اتفاق رائے ہوا ہے. دو تین چیزوں کو اور کلیئر کر دیں. بلوچ نیشنلسٹ یا جو ناراض بلوچ ہیں, ناراض سندھی ہیں, اور جو اوکاڑا کے ملٹری فارمز کے مزارے ہیں, کیا وہ اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں؟ جو سیکٹیرین وائلنس پھیلانے والے ہیں, جو مذہبی نام پر قتل و غارت گیری کرنے والے, کیا وہ اس ڈیفینیشن میں آتے ہیں؟ اوکاڑا کے تو بالکل نہیں آتے, کیونکہ وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں, وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ متصادم نہیں ہے. اس ملک کے اندر بہت لوگ حقوق مانگ رہے ہیں. بلوچ بھی حقوق جو مانگ رہے ہیں. بلوچ ہیں, اگر وہ اتنے پریشانی کی حد تک چلے گئے ہیں کہ وہ اپنے صوبے کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں, پاکستان کی ریاست سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں, اور بائی فورس کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ نہیں آتے اس میں, وہ پھر دہشت گرد, وہ آتے ہیں اس میں. ٹھیک. آرٹیکل 256 جو ہماری اسٹیٹ کی حدود ہے, اس میں کوئی بھی جو ہے جتھا یا کوئی مسلح گروپ جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. تو یہ لشکر جو مینار پاکستان کے اوپر جنہیں جلسوں کی اجازت ہوتی ہے, ان کا کیا کیا جائے گا؟ کیا یہ اس آئین کے زمرے, اس ڈیفینیشن کے زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں؟ کیا وہ اس طریقے سے پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اگر وہ ہوں گے تو اس میں آ جائیں گے. اگر وہ ایک پوائنٹ آف ویو, اگر وہ انہیں مسلح لشکر رکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے, اختیار نہیں ہے, تو پھر وہ آتے ہیں اس ڈیفینیشن میں. دیکھیں, انہوں نے استعمال کیا اس چیز کو, اگر وہ تحفظ کے لیے اپنا لے کے بندے پھرتے ہیں. رانا صاحب دیکھیں, استعمال کی تو بات ہی نہیں آتی نا, رکھنا ہی الاؤ نہیں ہے ہمارے آئین میں. وہ پھر نارمل قانون کے تحت بھی ان کو چیک کیا جا سکتا ہے, ان کو ملٹری کورٹ کی ضرورت نہیں ہے جب تک وہ ان ہتھیاروں کو استعمال نہیں. یہ اختیار صرف اسٹیٹ کا ہے, جب رکھ لیا تو کیا پتا کسی بھی وقت استعمال بھی ہو سکتے ہیں وہ. پھر دیکھیں, اب یہی چیز چیک کرنے والی ہے کہ ان کے پاس لائسنس آرمز ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز فیصل رضا عبدی صاحب, یہ چیزیں ابھی تک جو ہیں وہ چیک نہیں کی گئی ہیں. اب آپ پہلے ڈیفینیشن پہ 5 منٹ دیں. جی پلیز, آپ 10 منٹ لیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس کے لیے آپ کو آنا پڑے گا سب سے پہلے آرٹیکل 245 کے تحت. آرٹیکل 245, واٹ از آرٹیکل 245? نوبڈی نوز. آرٹیکل 245 ایک سرچ وارنٹ ہے افواج پاکستان کو کہ وہ جہاں انسرجنسی ہے وہاں پہ جائے اور چیک کرے. افواج پاکستان کا کسی بھی جگہ پہ آپریشن ہوا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا ایک جھڑتی کرتی ہے, جھڑتی کہتے ہیں اس کو, پورے علاقے کی ایک جھڑتی ہوتی ہے. اس جھڑتی کے اندر ایک اس کے پاس وارنٹ ہوتا ہے, اور اب جب پورے پاکستان کے لیے آپ وارنٹ دیتے تو آرٹیکل 245 کہلاتا ہے. اب کیا ہے, نہ افواج پاکستان کا کوئی مسلک ہے, نہ مذہب تو اسلام سب کا ریاست کا ہے, بٹ افواج پاکستان میں نہ مسلک ہے, نہ قومیت ہے, نہ کوئی زبان ہے, کوئی رنگ و تفریق نہیں ہے. یہ ہم سیاستدانوں میں تو ہو سکتی ہے, فوج میں نہیں ہے. افواج پاکستان کو آپ اس نظر میں نہیں لے کہ بلوچ کون ہے, پٹھان کون ہے, پنجابی کون ہے, یہ کون ہے, اس چیز کو آج بند کریں آپ. اب افواج پاکستان کو آپ نے اختیار دے دیا. میں نے اس فارمولے کے اندر ایک فارمولہ ڈالا تھا کہ قوم وردی کو عزت دے تاکہ قانون شکن اور قانون پسند کی تفریق ہو سکے. جب افواج جھڑتی کے لیے کسی بھی جگہ جا سکتی ہے, امام بارگاہ جا سکتی ہے, مسجد جا سکتی ہے, چرچ جا سکتی ہے, کسی ہوٹل میں جا سکتی ہے, کسی سیاسی ہیڈ کوارٹر میں جا سکتی ہے, میرے گھر جا سکتی ہے. جیسی افواج آئے گی اور وہ مجھ سے انویسٹیگیشن مانگے گی, جھڑتی مانگے گی, میں اس کا احترام کروں گا. جو احترام کرے گا وہ قانون پسند کہلائے گا. جس نے بندوق اٹھائی وردی کے اوپر, بس وہی دہشت گرد ہے. اچھا, یہ یاد رکھیں, آسان اور سمپل وے. نہ پنجابی, نہ پٹھان, نہ سندھی, نہ بلوچ, نہ شیعہ, نہ سنی, نہ دیوبندی, نہ وہابی, نہ عیسائی, نہ سکھ, نہ ہندو, کوئی نہیں. جس نے میرے ملک کی ریاست کی وردی پہ بندوق اٹھا لی وہاں پر اور چیکنگ کرنے سے, انویسٹیگیشن سے انکار کیا, رانا صاحب کی نظر میں بھی وہ غدار, وہ میری نظر میں بھی غدار, اسی کا ٹرائل, اسی کا آرٹیکل 6 تو نہیں آئے گا. پھر آپ آ جائیں گے آرٹیکل 245 پہ. آرٹیکل 245 کی جو ڈیفینیشن ہے, پھر آپ کو جانا پڑے گا اس کے اندر ملٹری ایکٹ کے اندر, جس کو آپ کہا کرتے ہیں مینول آف پاکستان ملٹری لا.
मिलिट्री लॉ के अंदर पेज 170 के ऊपर चैप्टर 3 के ऊपर इसकी डेफिनेशन दी हुई है पूरी, चैप्टर 6 के ऊपर बाकायदा इसके अंदर इन्होंने आगाही दी है पेज 918 से 920 तक। उसके अंदर इन्होंने बताया है कि कौन कौन लोग दहशतगर्दी के ज़मरे में आते हैं, जो अफवाज पाकिस्तान, जो आपके झंडे की तजलील करें, जो आपके तराने की तजलील करें, जो आपकी मुमलिकत की तजलील करें। जाहिर सी बात है जो आपकी वर्दी के ऊपर बंदूक उठाएगा वो जब इन सबको मार दें, जो वर्दी पे नहीं, अब सुने, जिसने एंगेज किया मार दें। अच्छा, जो पकड़ा गया उसके लिए ट्रायल होती है मिलिट्री कोर्ट में, इसमें किसी सियासी जमात के खिलाफ काम नहीं होता। माजी में जियाउल हक ने इसका गलत इस्तेमाल किया, ओके, ठीक है, जिसकी वजह से आज सियासी जमातों को थोड़ी सी परेशानी है। आपने तफसील से इसकी डेफिनेशन बताई है ना, जब हम मुश्तरका दुश्मन पर ही मुत्तफिक नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, आप दहशतगर्दी की जंग कैसे लड़ेंगे? है ना, इसमें आप इत्तेफाक नहीं करते। मौलाना अब्दुल अजीज फैसल साहब साहब मौलाना अब्दुल अजीज ने उनके खिलाफ वारंट इशू कर दिया, आगे क्या हुआ आप बता दें फिर। देखें, वारंट इशू कर दिए, वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ने किया। मैं तो नहीं कहता कि लाल मस्जिद पे आप हमला कर दो। आप लाल मस्जिद में जाओगे, जाहिर बात है चेक करोगे, आप इमाम बारगाह में भी जाओगे, आप चेक करोगे, आप गुरुद्वारे में भी जाओगे, आप चेक करोगे, आप मेरे घर भी आओगे, चेक करोगे। अगर लाल मस्जिद से बंदूक उठती है तो फिर तो वो दहशतगर्दी है ना, फिर उस शख्स को पकड़ा जाएगा। अगर नहीं उठती है तो फिर कोई मसला नहीं। सर, रियासत का वारंट है तो करे ना, हाँ, एप्लीकेबल करे ना, क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, उस पर जल्दबाजी से काम नहीं आपको लेना चाहिए, आप पकड़ लेंगे उसको। सही है, देखें ये इफ्स एंड बट्स आ गए ना, इफ्स एंड बट्स नहीं है, तो फिर कोई जरूरत वारंट है और आप एक मसले आता है, मुनासिब वक्त पे आप उसको पकड़ेंगे। और अच्छा, वारंट इशू हो गया लेकिन मुनासिब वक्त का इंतजार है। देखिए, वारंट तो बहुत सारे इश्तिहारी हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, अब ये इश्तिहारियों की बात हो गई। मैं आपको एक और चीज बताऊं, आर्टिकल 245 का इस्लामाबाद में और पंजाब में तो गालिबन है, आर्टिकल 245 पंजाब में है। वो मखसूस वक्त के लिए लगा था जब हमारे सर, लेकिन एक बात, वारंट के बाद कितना टाइम होता है कि जरा मुझे बता दें। थोड़ा सा गुजारिश होता है, मैं ये तो आप गवर्नमेंट से पूछेंगे। वारंट के बाद कितना टाइम होता है? वैसे 2 हफ्ते का होता है वारंट गिरफ्तारी के बाद। आप पुलिस को टाइम देते हैं कि कितना टाइम? मेरा ख्याल है उसमें टाइम लिमिट नहीं है। उसकी वजह ये कि पुलिस कोशिश करती रहती है, उनका तो रेगुलर काम है। पुलिस कोशिश कर रही होगी। अच्छा, हाँ, डेफिनेटली। अब मैं आपको मुनासिब वक्त की तलाश में 2 हफ्ते में चालान जमा कराना होता है कि बंदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। दहशतगर्दी की तारीफ को आप इधर ले आए, मेरी बात समझे आप, किसी के खिलाफ नहीं सोचें, किसी के सब सही है, हम कह रहे हैं सब सही है, ठीक है। फौज जहां जहां जाएगी, वर्दी जहां जहां जाएगी वहां सर्च करेगी। जब सर्च, देखिए वजीरिस्तान में क्या हुआ, उन्होंने सर्च शुरू किया। सर्च में जहां उन्होंने एंगेज किया, आप जिस मेयार पे वो आते रहे, आप उस मेयार से उसको जवाब देते रहे। आपके बाकायदा ये जो मिलिट्री कोड्स हैं ये आईनी और कानूनी हैं, इसमें किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, लेकिन जो एंगेज नहीं होंगे, जो अपनी ग्राउंड पर एक्टिविटीज जारी रखेंगे, उनके साथ फिर क्या किया जाएगा? वो तो आएंगे ही नहीं ना सामने। कौन ग्राउंड पे एक्टिविटीज जारी रखेंगे? अब मैं सियासतदान हूं, मैं अगर फौज को अंडरग्राउंड एक्टिविटीज जो जारी रखेंगे अपनी। नहीं, आपको मैंने क्या कहा, 245 पूरे मुल्क में कन्फ्रंटेशन पे डिपेंड, पूरे मुल्क में लगेगा। आप झड़ती लेंगे, जहां आपके पास इंफॉर्मेशन होगी वहां आप जाएंगे। पूरे इलाके, इस्लामाबाद में भी इन्होंने किया, सर्च ऑपरेशन किया, पूरे एरिया को किया, कोई नाजायज नहीं हुआ। जो ओरिजिनल दहशतगर्द थे वही पकड़े गए, जो 2-4 गलत लोग गए थे इन्वेस्टिगेशन हुई। फौज में बाकायदा एक इन्वेस्टिगेशन होती है, ये एक अदालत है। लोगों ने अगर ये समझाया हुआ यहाँ पर कि फौज गिरेबान से पकड़ के लाती है, कर्नल के सामने बिठा देती है, कर्नल पूछता है कत्ल किया, आगे से बोलता है नहीं किया, कर्नल कहता है फिर भी किया, चलो सजाए मौत, इस तरह नहीं है। बाकायदा फैक्ट एंड फाइंडिंग्स होती हैं, कानून शहादत मौजूद है इन किताबों के अंदर। इस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक पूरी कोर्ट है। सर, इतना फायदा है तो फिर ये हमने बाकी अदालतें क्यों बनाई हुई है? इनको फारिग करें, इनपे इतना पैसा कौम का जाया होता है, फिर आप फौजी अदालतों को ही बना देना परमानेंटली। मैं तो आपसे कह रहा हूँ फारिग कर दें, मैं तो आपसे 6 साल से कह रहा हूँ, लेकिन जमीनों जायदाद के चला लें हम केस। देखिए बात ये, जहाँ पे सिविल सोसाइटी है उसमें भी क्राइम है। उस क्राइम की नेचर है, कोई किसी की जमीन छीन रहा है, कोई किसी का भाई कत्ल कर रहा है, कोई उस पे ATAs भी हैं, दहशतगर्दी की अदालतें भी हैं कि आम के साथ लाके आप किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रहे हैं। ये हर मुल्क में, देखिए मेरी सुने, सवाल है इंसाफ नहीं कर सकते, इंसाफ की फरहमी में देर लगती है। उसमें आप सही कह रहे हैं, उन अदालतों की बेहतरी हमें दरकार है, देर का लगती है, होते ही नहीं। अच्छा, इंसाफ ही नहीं मिलता, हमें दरकार है, उसकी बेहतरी दरकार है, उसकी स्पीड बढ़ाना दरकार है, वो सब सही है, लेकिन वो रियासत पे हमला नहीं है। उसमें एक काम कर लेते हैं सर, उसमें एक काम कर लेते हैं, आप स्पीड इधर भी बढ़ा देते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हाल ही में बयान दिया है कि हम अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएंगे और डे बाय डे ट्रायल करेंगे। चलें एक मौका इनको भी दिया, जब सियासतदान बदल सकते हैं तो जज भी बदल सकते हैं। उनके पास तो ऑलरेडी बैकलॉग इतना है कि उसी को जल्दी कर लें, उसी को कर लें फास्ट, तो फिर एक अच्छी। राना साहब, वहाँ आपने डीजल का इंजन लगाया हुआ है, यहाँ आपने हवाई जहाज का इंजन लगा दिया, तो फर्क तो होगा। लेकिन एक बात, रियासत और इंडिविजुअल, एक जगह इंडिविजुअल है, एक जगह रियासत है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, दहशतगर्दी पे हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। दहशतगर्दी की दिफा तो हमारे बहुत से तकरीबन
تمام سیاستدانوں پر بھی ہیں، اس میں نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف ہیں، عمران خان ہیں، طاہر القادری صاحب ہیں، تو کیا یہ بھی ان عدالتوں میں پیش ہوں گے؟ کیا فرام دا اناؤنسمنٹ اگر اس کے بعد کوئی ہوا تو لازمی پیش ہوگا. تو کیا یہ دہشت گردوں کو لٹکانے والی عدالتیں سیاستدانوں کے گلے کا پھندا بن سکتی ہیں؟ ہم وہی پوائنٹ مس کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا تھا، وہ انڈیویجول لیول پہ ہے، یہ ریاست کے لیول پہ ہے. ان کے اوپر جو اگر جو بھی ریاستی قانون الگ ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ اس وقت جو ہے نا، میں بھی چاہوں تو اس کو تنقید کا نشانہ بناؤں تو زیادتی ہوگی سر. لیکن ایک بات سنیں، ان کے اوپر جو دفعات لگائی ہیں وہ ریاست نے نہیں لگائی. کس پہ؟ دیکھیں جن کے نام لیے سیاستدانوں کی جو بات ہو رہی ہے، ایک سول لا ہے، ایک آپ کی کورٹس ہیں، ایک جسٹس کا سسٹم ہے، ایک ملک پہ حملہ آور جو ہوتے ہیں ان کے لیے الگ سسٹم. ماڈل ٹاؤن کیس جو ہے اس کے حوالے سے جو دفعات لگی ہیں، پی ٹی وی کے حوالے سے جو دفعات لگی ہیں، تو اس کو ٹیسٹنگ کیس دے دینا آپ ان اینٹی عدالتوں ٹیررسٹ کورٹس موجود ہیں، ان میں جائیں گے. نہیں اس میں ایک بات بتاؤں میں آپ کو کہ اس میں جوڈیشل کمیشن کی انکوائری ہو چکی ہے. وہ انکوائری کو آپ منظر عام پہ لیں، اس پہ پھر بات کریں گے. دیٹس اٹ. ابھی تو جوڈیشل کمیشن کی وہ انکوائری آپ منظر عام پہ لائے ہی نہیں. جیسے ہی منظر عام پہ آئے گی تو اس کے بعد فیکٹ اینڈ فائنڈنگ جو ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اس پہ الزام کس پہ. ہم نے اڑتی سنی ہے کہ سی ایم پنجاب پر ہے، لیکن ہم اس کو فائنل ڈسکشن میں اس لیے نہیں لا رہے کہ ابھی تک وہ فائنڈنگ آفیشلی سامنے نہیں آئی ہیں. جیسے آفیشلی سامنے آئیں گی دین وی ول ڈسکس. کورٹس کے پاس ہیں، کورٹس کے سامنے ہیں، اور کورٹس کے اندر ہائی کورٹ لیول کے اوپر کیس چل رہا ہے. پاکستان کے بڑے بڑے وکلاء اس کیس کو فائٹ کر رہے ہیں. وہ ڈیڈ کیس نہیں ہے. سر اس معاملے میں آپ ڈیو پروسیس دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو، اور دوسرے معاملوں میں پھر آپ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں. دیکھیں بالکل الگ بات ہے. یہاں پہ آپ ابھی پری جج نہیں کر سکتے پولیس والوں سے. پاکستان برابر ہے. ابھی دیکھیں، ابھی ہماری ایلیگیشنز ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ گولی کس نے چلائی، کیسے ہوا، بندے مر گئے. مختلف چیزیں، بندے مر گئے، دو مختلف چیزیں. یہ ایک سول سچویشن ہے. وہاں انہوں نے جو فائنڈنگ کرنی ہے نا، وہ یہ کرنی ہے کہ پولیس نے کس کے حکم پہ گولی چلائی. کس کے حکم؟ دیٹس اٹ. آپ اس کو الگ رکھیں. پولیس نے باقاعدہ کسی کے حکم پر، پولیس کا کام ہے کہ کسی اتھارٹی کے حکم کے اوپر وہ ایکشن میں آتی ہے. آپ اس اتھارٹی کو تلاش کریں. یہ بھی ایک پہلو ہے. یا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیا حالات تھے، گولی کیوں چلی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس میں ٹائم لگے گا. اگر گولی چلی تو کوئی پولیس والے کو بھی گولی لگی ہوگی، وہ بھی فائنل. فیصل صاحب اب ہم کلیئر ہیں. رانا افضل صاحب نے بھی جو بات کی ہے، تو کیا پھر آپ حکومت کی میں بات کر رہی ہوں جو باتیں رانا صاحب بھی کر رہے ہیں، تو کیا حکومت اب ہر لشکر، ہر مسلح تنظیم جو ہے وہ دہشت گردی کی لسٹ میں پھر آئے گی؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کو بھی اپنی صفوں میں اب صفائی کا عمل شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ لوگ کنیکشن جوڑتے ہیں ماضی میں بھی اور اب بھی؟ اس کا جواب اگر میں دیتا ہوں، دیکھیں جو اتنی کمیٹیز بنی ہیں 15، وہ ہماری جو سول سوسائٹی کے اندر مسٹیکس ہیں، فار ایگزامپل پیسہ ہنڈی کے ذریعے آ رہا ہے، اس کی چیکنگ کا سسٹم بنانا چاہیں گے. یہ ویپنز لے کے جو لوگ پھر رہے ہیں اور ایک میں نے آپ کی پارٹی کی بات کی ہے، سول سوسائٹی کی بات نہیں کی. خود آپ کی پارٹی کے اندر کیا صفائی کا عمل اب شروع ہو جانا چاہیے؟ چونکہ کنیکشنز جوڑے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے ماضی میں بھی اور ابھی بھی. نہیں، ہماری پارٹی کے اندر خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس قسم کے لوگ ہیں جو دہشت گردوں سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے ان کا احتساب ہونا چاہیے. میں آپ سے عرض کروں کہ تمام پارٹیز کے اندر جو ہے اس طرح کی صورتحال موجود ہے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا یہ تکفیری مائنڈ سیٹ ہر جگہ موجود ہے. یہ تو صحافت میں بھی موجود ہے، یہ تو عدلیہ میں بھی موجود ہے. عدالت سے بھی 22,000 دہشت گردوں کو جس سافٹ کارنر کے ساتھ باہر نکالا گیا ہے خاموشی سے، اور جس طرح ٹوٹی ہوئی جیلوں پہ آنکھیں بند کی گئی ہیں، وہ بھی دہشت گردی ہے. جو دہشت گردوں کے حق میں قانون لکھتے ہیں، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو اداریے لکھتے ہیں، جو آرٹیکل لکھتے ہیں، جو ان کو جگہ دیتے ہیں فیلڈ میں، وہ بھی دہشت گردی ہے. بزنس مین جو فائنینس سپورٹ کرتے ہیں، جو ان کے محلات بنا کے دیتے ہیں، جو ان کے مورچے بنا کے دیتے ہیں، وہ اس میں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کے اندر واضح طور نہیں، عدالتوں میں ہے نا سہولت کار، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے. اگر کوئی ڈر گیا اور اس کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا تو سہولت کار تو بن گیا. نہیں، ڈر تو ایک الگ چیز ہوتی ہے. ڈر تو یہ ہوتا ہے پھر سب سے ڈرنا کوئی فولاد کے تھوڑی ہیں وہ حالات کی مجبوریاں. نہیں 22,000 چھوڑے تو اس کا مطلب عادی مجرم ہوتا ہے، وہ عادی مجرم ہے. ٹھیک ہے، چلے جی. ویسے یورپی یونین نے آج کہا ہے کہ ہمارا کورٹس کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں تھا، جو انہوں نے اپنی اس بات کو کلیئر کر دیا ہے. لیکن پھانسی کے حوالے سے کون سا دباؤ کی بات کر رہی ہیں؟ وہ جو دباؤ ڈالنا شروع ہو جاتا ہے نا. ایک بات پوچھوں، انڈیا ہے، انڈیا میں ایک ہے قانون کے تحت عدالت چلتی ہے، ایک ہے ملٹری کے تحت عدالت چلتی ہے. آپ کو یہ چیز پتہ ہے کہ کشمیر میں جتنا بھی ٹرائل کیا جاتا ہے وہ ملٹری کورٹ سے کیا جاتا ہے، اور یہی قانون لاگو ہوتا ہے. ہمارے کشمیریوں کو تم دہشت گرد بناؤ تو پورا ہیومن رائٹ خاموش، کو تمام یو این کا سیکرٹری جنرل خاموش، تمام پاکستان کے ہیومن رائٹ خاموش. یہاں پہ بچوں کو قتل کرو، بسوں سے اتار کے جلا دو، تمام سیاستدان خاموش، تمام جج خاموش، تمام تجزیہ کار خاموش. پیٹ سے بچے نکال کے یہاں پہ جلا کے مار دو، اس پہ تمام لوگ خاموش. مطلب اس وقت ہیومن رائٹ کہاں تھی؟ یورپی یونین نے کلیئر کیا، ہم نے کوئی دباؤ ڈالا ہی نہیں ہے. میں صرف یو این کے سیکرٹری جنرل کی بات کر رہا ہوں، جو پھانسیاں روکی گئی تھی. یورپی یونین کو چھوڑ دیں، میں یو این کے سیکرٹری جنرل کی بات کر رہا ہوں. میں اس سے یہ پوچھتا ہوں، تم جو پورے ملکوں میں نیٹو کی فورس لے کے جاتے ہو، کیا تم عدالت میں لا کے ان کو سزائیں دے رہے ہوتے ہو؟
وہ وہاں پہ خون خرابہ مچا رہے ہوتے ہیں کھلے عام, تو وہ انسانیت ہم کی دباؤ میں آتے کیوں ہیں؟ ہم اس لیے آتے ہیں کہ ہم چلتے ہی انہی کے اشاروں پہ. دیکھیں دباؤ ڈالنے کے طریقے وہ ڈائریکٹلی آپ کو نہیں کہتے کہ یہ نہ کریں, لیکن جب وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں, امداد روک لیتے ہیں نا, سیدھا بولیں نا, انڈائریکٹ ویز ہیں ان کے. تو پھر دباؤ میں آ جاتے ہیں اور دباؤ میں آنا پڑتا ہے. دباؤ میں آنا چاہیے نہیں, ہمارے اپنا دیکھیں ہمارا ایک اسلام کے اندر بھی جائز ہے, امریکہ میں بھی ہو رہا ہے, دنیا میں بھی ہو رہا ہے, اور ان لوگوں نے لوگوں کے بندے مارے ہوتے ہیں, یہ کوئی معمولی عام لوگ نہیں ہوتے. ان لوگوں دباؤ میں نہ آیا کرے نا, پھر آپ نے کہا نا نہیں آنا چاہیے, آتے بھی تو آپ ہی ہیں. دیکھیں پھانسیاں روکی گئی تھی نا پہلے, آگے چلیں تھوڑا سا اور. جی پلیز. ٹھیک. اچھا رانا صاحب, وزیر اعظم کہنے کہ جرأت مندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ سانحہ پشاور کو 22 دن ہو گئے ہیں, 15 دن میں 3 APCs ہو گئی ہیں, اور ابھی کمیٹیوں کا آپ نے ذکر کیا, وہ بے شمار کمیٹیاں بھی بنا دی ہیں. یہ جرأت مندانہ فیصلے کب ہوں گے؟ یہی تو جرأت مندانہ فیصلے ہیں کہ آج آپ کا دیکھیں, اس میں آپ کی ملٹری ہے, آپ کی ایجنسیز ہیں, ان کی آپ کو مٹیریل ریکوائرمنٹس ہیں ان کی, وہ آپ کو پوری کرنی ہوگی, وہ ویپنز کے سسٹم میں ہو, انٹیلیجنس مانیٹرنگ ہو, ایکسپینسز ہوں. پولیٹیکل ڈسپینسیشن نے ایک یونٹی کے ساتھ ان کو وہ مورل سٹرینتھ دینی ہے کہ قوم آپ کے پیچھے. یہی کہ حکومت کا رول صرف سپورٹنگ ہے, کرنا سب کچھ آرمی نے ہے. دیکھیں ایک فزیکل فائٹنگ سائیڈ ہے, ایک اس کی ارینجمنٹس ہیں. ارینجمنٹس ہم نے کرنے ہیں, لڑنا انہوں نے ہے. یہ جب تک دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوں گے آپ رزلٹ نہیں نکال سکتے. دیکھیں فوجی عدالتیں صرف ایک پوائنٹ ہے, باقی 19 پوائنٹ بھی تو تھے, ان پر کیا ہوا ہے؟ وہ آرٹیکل 245 کو سپورٹ کریں گے. وہ تو ایک پوائنٹ کی بات ہوگی نا, باقی جو 19 پوائنٹ ہے وہ آرٹیکل 245 کو سپورٹ کریں گے. وہ یہ ضابطہ اخلاق بنا رہے ہیں, لیکن اس میں کسی ضابطہ اخلاق کی ضرورت نہیں ہے. میں نے آپ سے کب بنیں گے یہ؟ ضرورت ہی نہیں ہے, بننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. میں نے آپ کو کلیئر بولا کہ آپ جو رانا صاحب کا دشمن ہے اس کو بھی نہ گنو, جو میرا دشمن ہے اس کو بھی نہ گنو, کیونکہ میں بھی ایک سوچ کے اندر آ سکتا ہوں. میں سیاستدان ہوں, میں 10 جگہ بیٹھ کے 10 باتیں کرتا ہوں. آپ فوج کے اوپر چھوڑ دو, فوج کا تو کوئی اختیار نہیں ہوتا, نہ اس کا دین, نہ اس کی زبان ہوتی ہے, نہ اس کا کوئی فقہ ہوتا ہے. وہ تو ایک ریاست کی فوج ہے. وہ جہاں جا رہی ہے, وہ میرے گھر آئے, وہ امام بارگاہ جائے, وہ مسجد جائے, وہ مدرسے میں جائے. جو پرامن لوگ ہیں اس کو تکلیف کیا ہے, وہ کھولو دروازہ یار, اپنے کھول کے آنے دو, ان کو عزت دو. سوچ تو ہوتی ہوگی, قانون شکن اور قانون پسند میں تفریق کرنی ہے میری بہن. اس کی وجہ یہ ہے کہ آٹے میں نمک سب ملا ہوا ہے. جو دہشت گرد ہے وہ گفتار میں, کردار میں, بولنے میں, سننے میں, کھانے میں, پینے میں, تہوار میں, روزوں میں, رمضان میں ہمارے ہی جیسا ہے. تو اس کو تفریق کرنا صرف ایک قانون کو احترام دے کے ہو سکتا ہے. جیسے ہی آپ وردی کو احترام شروع کرو گے, وردی کے دیے ہوئے حکم پہ عمل کرو گے, اس میں تفریق ہوگی. وہ دہشت گرد کو پکڑ کے لے جائیں گے, وہ آرمی کورٹ کے اندر اس کا ٹرائل کریں گے. 3 پورشن پہ ٹرائل ہوتا ہے, 2 دن کی اپیل کی سماعت کا حق ہوتا ہے. جیک برانچ کے اندر یہ کیس کو اس کو لک آفٹر کرتا ہے, جس کے بعد اپیل جاتی ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف کے پاس. اس کو اسپیڈی ٹرائل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ودن 2 ویکس اس کو مکا دینا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں گے ودن 2 ویکس جو مکا دینا ہے اس کو؟ یہ 6 جو پھانسیاں ہوئی ہیں, یہ عدالتیں چل رہی تھی نا. یہ جو کہتے ہیں کہ آئین اور قانون میں ایسی عدالتیں نہیں ہوتی, ملٹری کوڈ بنانے کی ضرورت تھوڑی ہے. ملٹری کوڈ تو آلریڈی چل رہی ہیں. آپ نے اس کے دائرہ کار کو بڑھانا ہے کہ وہ آ کے ادھر سما کے اس آفس کے اندر آ کے مجھے بھی لے جا سکتے ہیں اگر مجھ پہ شک ہے تو. میں یہ اختیار ان کو دیتا ہوں. آپ یہ کریں, سیاستدانوں کو کہیں کہ آپ لوگ غیر مشروط طور پہ ان کو اختیار دے دیں. یہ مرزا اسلم بیگ نے آج دے دیا. ابھی تو ایکٹ میں چینج ہوگا. وہ آرمی چیف آف آرمی اسٹاف کا حق ہے, وہ سیاستدان آرمی ایکٹ میں چینج نہیں کر سکتا. یہی بتا رہا ہوں. مرزا اسلم بیگ نے ایک دور کے اندر اس کے اندر ترمیم کی تھی. ایز اٹ از پوزیشن پہ لانا پڑے گا. کسی سپریم کورٹ کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ آرمی کو اختیار دیں. اور ایک اور بات بتاؤں, آپ کے جن وکلا کو مسئلہ ہو رہا ہے نا, ان کو میں یہ خوشخبری دوں, وہ بھی وہاں جا کے وکالت کر سکتے ہیں. ترمیم کہاں ہوگی, GHQ میں ہوگی یا قومی اسمبلی میں ہوگی؟ یہ تو آرمی ایکٹ, یہ تو ملٹری کا ہولڈ ہے. اس کے اندر ملٹری کا لا بھی انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے, اندر دی کانسٹیٹیوشن خود کریں گے, وہ خود بھی کر سکتے ہیں. ہم نے آئین نے ان کو اختیار دیا ہے اس چیز کا. وہ غیر آئینی چیز نہیں ہے, اس کو غیر آئینی نہ کہا جائے. جو سابق چیف جسٹس یہ کہہ رہا ہے نا, کہ آئین اور قانون میں ایسی عدالتوں کا اختیار نہیں ہے, میں اس کو بولوں کہ 7 سال جتنے دور میں تم بیٹھے رہے, جتنے دور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری یا چیف جسٹس بن کے بیٹھا رہا, آرمی کورٹس پرفارم کرتی رہی, وہاں کہاں سویا ہوا تھا. رانا صاحب یہ قومی اسمبلی میں کیوں پیش کرنے کی بات ہو رہی ہے پھر؟ دیکھیں ہمارے آئین کے اندر ہم ان کو وہ فیسیلیٹیشن دے رہے ہیں کورٹس بنانے کے لیے جو لیگل کور. دیکھیں فوج ایک قانون کے تحت ایکسٹرنل اینیمی کے ساتھ لڑتی ہے. اب آپ کے پاس ایک اینیمی ہے جو ڈیفائنڈ نہیں ہے, وہ انٹرنل بھی ہے. اب وہ اس کے لیے اگر اس کو مار دیتے ہیں تو وہ کہیں گے یہ تو پاکستانی تھا, اس کو آپ نے کیسے مار دیا. ٹھیک ہے رانا صاحب, میں جو ہم جاننا چاہ رہے تھے نا وہ یہ کہ ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اب تک گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. یہ 22 دنوں میں یہ بتائیں گے ہو چکا ہے, وہ کر لیا گیا ہے, وقت کم ہے, وقت ضائع نہیں کرنا ہے. پاکستان پینل کوڈ ملٹری کا
یہ میں آپ کے سامنے چیپٹر 6 رکھ رہا ہوں, آپ صرف اس کا پہلا پیراگراف میں پڑھیں, آپ کو پورا قانون سمجھ میں یہ پڑھتی بھی ہوں. بریک لے لوں چھوٹا سا, اس وقت میں بریک لیتے ہیں رانا صاحب, اس کے بعد ذرا مزید اس پہ بات کریں گے. جو مسئلے کا حل ہے وہ ملٹری کورٹس میں تلاش کیا جا رہا ہے, لیکن سراج الحق صاحب مطالبہ کر رہے ہیں شرعی عدالتوں کا, تو اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے. دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ, لیتے ہیں بریک. اچھا فیصل رضا عابدی صاحب, اس سے پہلے کہ آگے چلیں تھوڑی سی بات مدرسوں پہ بھی کریں گے. مجھے یاد ہے کہ جب آپ سے پہلے انٹرویوز ہوئے ہیں اس میں آپ ایک ٹرم یوز کرتے تھے, آپ نے کہا کہ جمہوری مارشل لا لگے گا. لگ گیا, یہ وہی ہے, یہ وہی جمہوریوں نے لگایا ہے مارشل کا قانون. رانا صاحب جمہوری مارشل لگ گیا پھر غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اس کے لیے انتظامات. جمہوری مارشل لا جائز ہے پھر؟ آپ مجبور ہو گئے ہیں آج فوج کو استعمال کرنے کے لیے اس ایریاز میں جہاں آپ نارملی نہیں کرتے. اس میں کوئی جیت ہار نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, آپ کی گورنمنٹ کا شکریہ, ہمارا پورا تعاون. آپ نے پہلے ہی اس کو پروڈکٹ کر دیا تھا اس چیز کو, بالکل یہ جمہوری مارشل لا تعاون کریں. ٹھیک ہے. اب لیکن اگر جمہوریوں نے اس میں آنا کانی کی تو پھر اب کیا پھول نہیں کھلے گا, اب پوری کیاری جائے گی. چلیں ابھی یہ ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریٹر کے زیر اہتمام ہے. ابھی یہ تھریٹ ہے صاحب, نہیں تھریٹ نہیں ہے. سنیں میں جو بتانا چاہ رہا ہوں, ابھی یہ ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریٹر کے زیر اہتمام ہے, ہم نے اس کو قبول کیا. اگر سیاسیوں نے پھر بھی اپنی روش نہیں بدلی اور اس میں کہیں ہل حجت کی تو پھر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے زیر اہتمام آ جائے گا. اتنا سا فرق. میں سلوگن سے جمہوری مارشل سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا آپ کہ کریں جمہوری حکومتوں کو جب ایسی مشکلیں آتی ہیں تو ان کے پاس بھی قانون موجود ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور مینول آف پاکستان ملٹری لا, آپ اپنی فوج کو بھی اصولی طور پہ کر چکے. دیکھیں, آپ اپنی فوج کو بھی اضافی پاورز دے سکتے ہیں. آپ اس کو یہ کہیں کہ جمہوری طریقے سے ایک بڑی مشکل کا حل نکالیں. چلیں ہم ایسے کہہ دیں, آپ کے حل پہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پورا تعاون کریں. اچھا فیصل رضا عابدی صاحب اب آگے چلتے ہیں. میں نے کئی پروگرامز میں اپنے بات کی اور آج کل زیر بحث بھی ہے کافی یہ ٹاپک, اور وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک دہشت گردی کے خلاف کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں دے سکے. دہشت گردوں کو تو مار رہے ہیں لیکن دہشت گردی کا خاتمہ, اس سوچ کا خاتمہ نہیں کر پا رہے. سوچ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ سوچ کا خاتمہ کرنے والے علماء کہاں ہیں؟ جب یہ ان کو دعوت دیں گے تو کیا تبھی کردار نبھائیں گے؟ دیکھیں, اگر شام کے اندر انسرجنسی ہے, یہ آپ پاکستان میں ہی نہیں ہے, اس کو براؤڈر انٹرسٹ میں آئے آپ. یہی عراق میں, یہی شام میں, یہی لیبیا میں, یہی مصر میں, یہی نائجیریا میں, یہی یمن میں, یہی بحرین میں, یہی پاکستان میں, یہی افغانستان میں. جی لیکن کچھ ایسے مسلم ملک ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے. دبئی ہے, سعودی عرب ہے, بحرین ہے, مسقط ہے, وہاں کبھی سنا ہے کوئی دھماکہ ہوا ہے؟ صرف 2 دھماکے سعودی عرب میں ہوئے تھے, وہ بھی سرحدی بیس کے اوپر, اور اس کے بعد انہوں نے اس کو کنٹرول کیا اس لیے کہ ملٹری کو پورا اختیار دے دیا. ملٹری کو اختیار اسی دن کے لیے دیا جاتا ہے. آرٹیکل 245 کی وجہ یہ خالی ڈاکٹر قادری پر اور عمران خان پہ ایکسرسائز نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہی دہشت گردوں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اب دوسری چیز, آپ کے ملک کے اندر 3 مسئلے ہیں. پہلا داعش, ISIL, تحریک طالبان پاکستان, ان پہ تو کارروائی کے لیے آپ کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہے ہی نہیں. یہ جو اب 245 ہے نا, یہ چھان بین کرے گا, آٹے میں جو نمک ملا ہوا ہے نا, یہ اس کو الگ کرے گا, اور اس صرف آپ وردی کے احترام سے اس کو ممکن بنا سکتے ہیں, اور کوئی رستہ نہیں. میں ذرا اب علماء کے کردار پہ تھوڑا آنا چاہ رہی تھی. آپ نے سنا چودھری نثار علی خان صاحب نے کہا کہ جو 90% مدارس ہیں نا, ان کا دہشت گردوں اور دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو فیصل رضا عابدی صاحب کیا خیال ہے جو باقی کے 10% ہیں, تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا جو ان کے مطابق جہاں پر کچھ گڑبڑ ہے, اور کیا کیا جانا چاہیے؟ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں. 10% جو مدارس ہیں ان میں بھی 2 مسئلے ہیں. ایک, داعش جو آتی ہے وہ کسی افسرہ اپارٹمنٹ کے اندر یا کسی بحریہ ٹاؤن کے اندر نہیں بستی, وہ بستی مدرسوں کے اندر ہے. تو ان مدرسوں کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ غیر ملکی کون کون ہے. بیسک داعش جو ہے وہ عرب بیس ہے, ISIL عرب بیس ہے, اور یہ ازبک, تاجک, چیچن جو ہیں یہ TTP کے پلیٹ فارم پر ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ان مدرسوں کے اندر یہ جو بیرونی فنڈنگ آتی ہے, تو اکثر مولانا حضرات باہر کے ملکوں میں بتاتے ہیں کہ 3000 بچے ہیں, ہوتے 300 ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ان 10% مدارس کا تعین کر لیا, وہ کھل جائیں گے, جو ہے ایک چیز اس میں کوئی تعین کر لیا. ان 10% مدارس کا حکومت نے یہ میں نہیں, اس کا ایک طریقہ ہے, حکومت کو بولیں اس میں بھی ایزی ہو جائے. کسی مدرسے کو, کسی امام بارگاہ کو فوکس کر کے ہم بات نہیں کر سکتے نا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس پہ شک ہے جھڑتی کر لیں.
لیکن ایک بات یہ تو ایک سیکنڈ آپ کا خیال تھا نا جو وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ ہے نا حنیف جالندری صاحب انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو وہی بات کہ جو دہشت گردی میں ملوث مدارس ہیں ان کو آپ ان کی نشاندہی کریں اور دوسرا جو 20 نکات ہیں نا ایکشن پلان کے ان میں سے لفظ مدارس کو حذف کر دیا جائے تو پھر فیصل رضا عبدی صاحب کسی بھی رجسٹریشن ریفارم نصاب کی چیکنگ قابل قبول نہیں ہے. اس وقت جو دہشت گرد ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کی صورتحال میں آپ کے سامنے ہے. یہ کوئی کالونیز میں نہیں بستے, یہ ان کے لیے سب سے بہترین آماجگاہ ہی مدارس ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں مدارس میں اور سفارت خانے میں بہت فرق ہوتا ہے. سفارت خانے کے اندر چیکنگ اور جھڑتی سمجھ میں نہیں آتی, اس کی وجہ ہے کہ وہ ایک قانون ہے جنیوا کنونشن کے تحت, پر مدرسے کے اندر تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے. مدرسہ بھی میرے پاکستان کے قانون کے تحت چلتا ہے, امام بارگاہ بھی میرے پاکستان کے قانون کے تحت چلتا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں جس جگہ سے فساد کی آواز بلند ہوتی ہے اس میں کہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان مدارس کے چاروں طرف سینکڑوں گھر موجود ہیں, ان گھروں سے پوچھ لیں, وہ گواہی دیں گے کہ کون کہاں سے فساد برپا کر رہا ہے. آماجگاہ جو ہے وہ مدارس ہے, تو وہ مدارس کو آپ آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے؟ دیکھیں میں یہاں پہ میں نے کہا تمام تعلیمی ادارے, امام بارگاہ, چرچ, مندر, ہر جگہ کو ایک سیکوینس میں لے کے آپ جھڑتی کریں. ہم کسی مدرسے کو فوکس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دیکھیں میں کام کر سکیں گے آپ, کرنے دیا جائے گا آپ لوگوں کو یہ کام؟ ہمیں کرنا پڑے گا. اس میں میں بتاتا ہوں. دیکھیں with the support of people. اگر یہ مدارس تعلیم دے رہے ہیں, وہ دینی تعلیم ہے, وہ دنیاوی تعلیم ہے, تو اس میں چھپانے کی کوئی بس ٹھیک, ایک ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے, وہ سب کا بیسک ہے. دوسری جو مجھے اعتراض ہے ان مدارس کے اوپر, جو میں منیمم ایجنڈا چاہتا ہوں ان کے اوپر, قومی ترانہ بجائیں, پاکستانیت کی بات کریں, آئین کی بات کریں, یہ کبھی نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے. اگر وہاں پہ پاکستانی قومی ترانہ بجائیں, پاکستان کی بات کریں, آئین کی بات کریں, اس ریاست کی بات کریں, اس خداداد ریاست کی بات کریں, وہ صرف اللہ کی بات کرتے ہیں اور اللہ کے قانون کی بات کرتے ہیں, اور نفرت کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر قانون ہے یہ اللہ کا قانون نہیں ہے. یہاں آ کے سارا جھگڑا ہوتا ہے. ان کو پاکستانیت اگر اس پاکستان کی سرزمین کے اوپر مسلک کی بات ہوتی ہے, نہیں مسلک کی میں بات نہیں کر رہا, آئین کی بات کر رہا, میں آئین کی بات کر رہا. یہ آئین تمام مسلکوں نے مل کے تحریر کیا ہے, اس سے کوئی نہیں ہٹ سکتا. مدارس میں مسلک کی بات ہوتی ہے نا, یہ بھی کہا جاتا ہے. بالکل ہوتی ہے, لیکن وہ ہم کہتے ہیں وہ بھی کر لیں یار, وہ کریں, ان کو بولے کریں, وہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے, کریں. پاکستان لیکن اگر بندوق اٹھا کے بولیں گے کہ یہ داڑھی کم کر دو اور یہ سی ڈی شاپ بند کر دو, یہ کسی کا مسئلہ کہ ان کا اختیار ہے, ان کا اختیار نہیں. مجھے میرا حق ہے کہ میں جس مسلک سے آپ کو میں ایک بات بتاؤں اور اس کو ڈیفائن کرتا ہوں. دوسرے مسلک کے خلاف نفرت بھی تو نہ دیں. اگر کسی مدرسے سے دولت اسلامیہ کی حامی حمایت آ جائے, اس کی بیعت آ جائے, وہ مملکت پاکستان سے غداری ہے. ٹھیک, اوکے, داعش کی بات کر رہا ہوں میں. دولت اسلامیہ کا تصور میرے ملک کے اندر آ جائے, وہ پاکستان سے غداری ہے. یہ میں آپ کو واضح طور پہ کر دوں, غدار اور وفادار کی جنگ رکھیں اس کو, یہ کسی مسلک کی جنگ نہیں. پاکستانیت, یس, پاکستانیت بالکل ٹھیک. لیکن رانا صاحب پھر ایک بات, ابھی مدارس کی ہم نے بات کی. وفاق المدارس کا کہنا یہ ہے کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو کہ حکومت اور مدارس کے درمیان تصادم کرانا چاہتی ہے, کہ تصادم ہو جائے, بات پھر وہی, سوال وہی کہ کام بھی ہو جائے, تصادم بھی نہ ہو. یہ کیسے کریں؟ میں ان کو یہ مارجن دیتا ہوں. آج جیسے ہم پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس کو کر رہے تھے لیجسلیٹ اسمبلی کے اندر, تو لوگ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بے شمار شکوک و شبہات, وہ بحث چلتی رہی. آج اس کو لگے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں, کسی کو ایک بندے کو شکایت نہیں کہ زیادتی کے ساتھ قانون امپلیمنٹ کیا گیا. اسی طرح ان کو اگر آج کوئی ان کو خدشات ہیں, ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, دور کیا بھی جانا چاہیے نا, آپ کریں ان کو دور. دوسری بات ایک اور جو آج ہوئی کہ فوجی عدالتوں پہ ابھی کافی ہم نے بات کی ہے, لیکن سراج الحق صاحب مطالبہ کریں شرعی عدالتوں کا. کیا خیال ہے, یہ آپ کی اے پی سی میں بھی موجود ہے نا جماعت اسلامی, ان کا خیال ہے یا یہ سوچ پروموٹ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک دینی جماعت کے سربراہ ہیں, وہ گھما کے بات اسی طرف لے کے جائیں گے. ہم ان کو بھی یہ کہیں گے کہ پاکستان کے اندر, دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین کی کوئی شک اسلام اور قرآن کے خلاف نہیں ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی قانون نہیں ہے. یہ فرق تو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے آئین کی کوئی شک ہمارے دین کے خلاف نہیں ہے, اسلامی. اب پاکستان ایک ریاست ہے, ہم نے اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے, ہم نے آئسولیٹ تو نہیں ہونا. اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں ملٹری لاء کے اندر. ملٹری لاء کیا کہتا ہے؟ نہیں, فوجی عدالتیں اور شرعی عدالتیں. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں اس وقت میں مسئلے کا زیادہ بہتر حل کون سا ہے؟ ہم شرعی سزاؤں کی بالکل مخالفت نہیں کر رہے. رانا صاحب شرعن غلط کام کر رہے ہیں تو وہ شرع میں مسئلہ ہوگا. یہاں تو لوگوں کی جان و مال بچانی ہے, پاکستانیت بچانی ہے, پاکستان کی مملکت کا تحفظ کرنا ہے. پاکستان پہلے یہی ہوگا, دہشت گردوں کا صفایا,
دہشت گرد وہ ہوگا جو وردی کے اوپر بندوق اٹھائے, جو آپ کے قانون کو ڈکلائن کرے, جو آپ کے آئین سے انکاری کرے, جو مملکت خداداد پاکستان اور اس کے جمہور کی منشا سے بنی ہوئی اس جمہوریت کو غیر ضروری تصور کرے. اس کے اندر چھوٹی بات دیکھیں, اتفاق رائے جمہوریت کے اندر اگر شریعت کے اوپر کچھ شکوں پہ سب کا اتفاق نہیں ہوتا تو پھر اس آئین پہ تو اتفاق ہے. اچھا اس میں ایک چیز ٹائم ختم ہو گیا, آخری بات کر لوں. بالکل ٹائم ختم ہو گیا. وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اطمینان رکھے, چونکہ قیادت جاگ رہی ہے. چلیں اطمینان کر لیتے ہیں, قیادت جاگ رہی ہے. آپ کو کتنی امید ہے جاگ گئی ہے, کتنی امید ہے کہ جاگتی رہے گی؟ اور فیصل رضا عابدی کس حد تک اس سلسلے میں حکومت کو سپورٹ کریں گے؟ میں تن من دھن سے سپورٹ کروں گا. میں نے ان کی کوئی اقتدار کے خلاف نہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمیں پوری قوم کو یہی پوری قوم کرے گی, پوری قوم کرے گی, پوری قوم کو یہ رویہ پوری قوم کرے گی. آخری جنگ ہوگی, لیکن میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یہ سن لیتے, آخری جنگ ہوگی دہشت گردی کے خلاف. اللہ کرے. ایک چیز میں آپ کو چیپٹر 7 سنانا چاہتا ہوں, اس کے بعد بے شک آپ بند کر دیں. Of offense against the state, waging or attempting to wage war or abetting waging of war against Pakistan, whoever wages war against Pakistan or attempt to wage such war or abet the waging of such war shall be punished with death or imprisonment for life, or shall also be eligible of fine. Listen to me, اس میں ہر طرح کی سزائیں موجود ہیں. جس نے اختیار کیا اس کے لیے سزائے موت, جس نے ساتھ دیا اس کے لیے عمر قید, اور جس نے چھوٹے موٹے ساتھ دیے اس کو ویسے ہی. اس کو آپ عدالت ہی سمجھیں, یہ عدالت ہی ہے, یہ بھرپور عدالت ہے. اور اس میں یہ جتنے پرائیویٹ وکیل ہیں نا, یہ بھی اپنے موکل کا دفاع کر سکتے ہیں. فیصلہ کون کرے گا یہ بھی ایک بڑا, وہ بھی جا سکتے ہیں یہاں پہ جا کے اپنے موکل کا دفاع کر سکتے ہیں. پرائیویٹ وکیل پریشان نہ ہو, ان کی فیس ملے گی. آج کل پریشان بہت زیادہ ہیں, فیس ملے گی. ٹھیک, بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب اور رانا محمد افضل صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ قومیں اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں. کیا آج ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ لیا ہے؟ سوچئے گا, اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.